बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मैं आईने के आगे खड़ी तैयार हो रही थी। मैंने खूबसूरत सा गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ था और चेहरे पर लाइट सा मेकअप किया हुआ था। मैंने एक आखिरी निगाह शीशे पर डाली। मैं तैयार हो चुकी थी। आज मैं इस खुशी में तैयार हुई थी कि भाई का रिश्ता लेकर जाना था। भाई काफ़ी अरसे से किसी लड़की को बहुत पसंद करते थे और चाहते थे कि मैं और अम्मी उसको देख आएं और फिर उसके बाद अब्बू समेत हम जाकर लड़की का रिश्ता ले लें और भाई की उससे मंगनी कर दें। मैं बहुत खुश थी। मुझे अपने भाई की शादी का बहुत शौक़ था। मैं तैयार होकर लाउंज में आ गई। मम्मा चलें, मैं तैयार हूँ। मैंने मम्मा को आवाज़ लगाई। मम्मा भी आ चुकी थी। शहीर बेटा, गाड़ी निकालो, हम तैयार हो गए हैं। मम्मा ने भाई को आवाज़ दी। भाई अपने कमरे से बाहर निकल आए। मम्मा, हम कहीं नहीं जा रहे। भाई के कहने पर मैं हैरान हुई। लेकिन क्यों नहीं जा रहे? तुम्हें कोई और काम आ गया है क्या? अगर ऐसा है तो हमें एड्रेस बता दो, हम दोनों चले जाती हैं। तुम अपने काम पर चले जाओ, मम्मा ने भाई से कहा। मुझे कोई काम नहीं है मम्मा, मैं कोमल से शादी नहीं करना चाहता। बेहतर है आप मेरे लिए खुद ही कोई लड़की तलाश कर लें। भाई संजीदगी से बोले। हम दोनों तो एक दूसरे की जानिब हैरानी से देखने लगे। ये भाई क्या कह रहे हैं? भाई तो कोमल से मोहब्बत करते थे, फिर वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? शायद उनके दरमियान कोई झगड़ा हुआ था, इसीलिए भाई खफा नजर आ रहे थे। क्या कह रहे हैं भाई आप? ये कैसा मजाक है? हमें ठीक से बताएं, हुआ क्या है? क्या कोमल भाभी से कोई लड़ाई हुई है? मैंने इस्तफसार किया। उसको भाभी कहना बंद करो मम्मा, मैं एक बात वाज़ेह अंदाज में कह चुका हूँ कि मुझे कोमल से शादी नहीं करनी, लिहाजा ये बात हमेशा के लिए बंद हो चुका है। अगर आप मेरी शादी करना चाहती हैं तो कोई लड़की तलाश कर लें, वरना मैं हमेशा के लिए डैड के पास न्यूयॉर्क चला जाऊंगा। भाई बरहमी से बोलकर अपने कमरे में चले गए। मैं और मम्मा तो हैरान रह गई थी। मम्मा, भाई को क्या हो गया है? वो गुस्से में क्यों है? अब हम क्या करें? मैंने मम्मा से कहा। बेटा, लगता है कुछ हुआ है इन दोनों के दरमियान। आज तो हम जाना कैंसिल कर देते हैं। आई होप कि इनका गुस्सा जब ठंडा हो जाएगा तो खुद ही हमसे बात कर लेंगे। अगर इसे फोर्स करेंगे तो मज़ीद इसे गुस्से में इजाफा ही होगा। मम्मा उदासी से बोली। मेरे चेहरे पर भी उदासी के तासुरात नुमायां होने लगे। मैं तो बहुत खुश थी, लेकिन भाई ने मेरी खुशी मिट्टी में मिला दी। जाओ बेटा, तुम कपड़े बदल आओ, फिर मेरे कमरे में आ जाना। मम्मा मुझे कहकर अपने कमरे में चली गई, जबकि मैं उदास चेहरा लिए वहाँ से हट गई। मैं बहुत उदास हो गई थी और ये नहीं जानती थी कि अब जो होने वाला था वो इस उदासी से भी ज़्यादा भयानक था। इस बात को 1 माह गुजर चुका था। भाई शुरू से ही बहुत ज़िद्दी थे। वो कोमल के साथ शादी से इनकार कर चुके थे और हमें असली वजह भी नहीं बता रहे थे। मामा भाई से पूछ पूछ कर थक चुकी थी, इसीलिए उन्होंने भाई के कहने पर रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। मामा को भाई के रिश्ते की बहुत फिक्र थी। हम 2 बहन भाई थे। मेरा निकाह 1 साल पहले मेरे खाला के बेटे शाहजेब से हो चुका था। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। मामा का कहना था कि भाई की शादी के बाद वो मेरी रुखसती कर देंगी। मेरे पापा न्यूयॉर्क में रहते थे। मेरे ताया वगैरह भी वहीं मुकीम थे और उनका अपना बिजनेस था। आज मुझे शाहजेब से मिलना था। उसने मुझे रेस्टोरेंट में बुलाया था। काफ़ी दिनों से हम मिल नहीं सके थे। अक्सर जब वो फ्री होता तो हम रेस्टोरेंट या किसी पार्क में मिल लिया करते। कभी कभी वो घर आ जाया करता था। उसका शेड्यूल इतना बिजी होता था कि उसे 1 माह में सिर्फ 4 दिन आराम के मैसर आते थे और वो दिन इतवार के होते थे। 3 इतवार वो आराम करता था और 1 इतवार को मेरे लिए वक्त निकाल कर मुझसे मिल लिया करता था। मम्मा को या भाई को मेरे बाहर जाने पर एतराज़ नहीं होता था।
मैं आईने में अपना मेकअप देख रही थी कि अचानक मुझे यूं लगा जैसे मेरे पीछे किसी का साया था। मैंने हैरानी से अपने अक़ब में देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। मैंने इसे अपना वहम समझा और एक नज़र खुद पर डालकर बाहर आ गई। मैं वक्त पर रेस्टोरेंट पहुँचना चाहती थी। भाई, मैं रेडी हूँ, आप गाड़ी निकालें, मैंने भाई से कहा। मैं सर पर दुपट्टा ले चुकी थी। मैंने ज़्यादा डार्क मेकअप नहीं किया था। भाई मेरी बात सुनकर गैराज में चले गए और गाड़ी निकाली। मुझे रेस्टोरेंट में छोड़कर शाहज़ेब से मिलकर वो वापस काम पर चले गए। बहुत प्यारी लग रही हो मुस्फिरा, आज मैंने तुम्हारी पसंदीदा डिशेस ऑर्डर की हैं, शाहज़ेब मुस्कुरा कर बोला। उसकी तारीफ़ पर मैं खिल उठी। शुक्रिया, तुम्हारी स्ट्रीट को बहुत मिस कर रही थी मैं हर वक्त यही दुआ करती हूँ कि तुम मेरे लिए ज़्यादा वक्त निकाला करो। महीने में एक दिन जो तुम मेरे लिए निकालते हो, ये भी मुझे अपने ऊपर जुल्म लगता है। क्या तुम हमेशा ऐसे ही किया करोगे? मैंने उससे शिकवा किया। वो हंस दिया। उसने खाने का ऑर्डर पहले ही वेटर को दे दिया था। मुस्फिरा, जब रुखसती होगी तो ऐसा नहीं होगा। तब मेरा सारा वक्त सिर्फ तुम्हें ही मैसर होगा। सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि मेरे 30 दिन तुम्हें हर माह मिला करेंगे। शाहज़ेब की बात सुनकर मेरा दिल खुशी से धड़का। हम मज़ीद बातें करने लगे। थोड़ी देर में हमारा ऑर्डर आ गया। खाने की खुशबू से मेरी सोई हुई भूख जाग उठी। मैंने जल्दी से बिरयानी प्लेट में निकाली। मुझे बिरयानी बहुत पसंद थी। मैं आराम से खाने लगी। खाते हुए मुझे अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बराबर में है। मुझे किसी की धीमी आवाज़ में सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। मैंने ताज्जुब से दाएं बाएं देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ये रेस्टोरेंट काफ़ी बड़ा था और लोग भी काफ़ी दूर दूर बैठे थे। फिर ऐसा कैसे हो सकता था कि मुझे अपने बराबर से किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही हो? मैंने इसे भी अपना वहम समझकर झटक दिया और खाना खाने लगी। मैं शाम को घर आ गई। शाहज़ेब के साथ मुझे हमेशा बहुत मज़ा आता था और मेरा दिल खुश हो जाया करता था। घर आकर मैंने कपड़े तब्दील किए, शावर ले लिया। जब लाउंज में आई तो अम्मी मेरी मुंतज़िर थीं। एक रिश्ता दिखाया सायरा ने, कल तैयार रहना, तुम और मैं ही चलेंगे। लड़की की तस्वीर शाहज़ेब को दिखाई है, वो मान गया है। अम्मी ने मुझे इत्तला दी। ओह शुक्र है, भाई मान तो गए। हमें अब जल्दी वहाँ चलना चाहिए और रिश्ते की बात कर लेनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो भाई इस रिश्ते से भी इनकार कर दें। वैसे भी उनके मूड का कुछ पता नहीं चलता। मैंने मामा के पास बैठते हुए कहा, हाँ ये तो ठीक कहा। सारा कह रही थी उसे लड़की वाले बहुत अच्छे लगे हैं। अगर हमें भी पसंद आ गए तो डायरेक्ट शादी की बात करेंगे। 2 माह बाद तुम्हारे पापा भी आ रहे हैं। मैं चाह रही थी कि उनकी मौजूदगी में शादी हो जाए, वरना दोबारा काम से वक्त निकाल कर आना बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। अम्मी मज़ीद बोली। मैंने उनकी बात पर इजाब में सर हिलाया और दिल में दुआ की कि वाकई इस बार भाई की शादी हो जाए। रात को मैंने अम्मी के साथ खाना खाया। सोने से पहले मैं शाहज़ेब से बात करके सोई थी। मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी, इसीलिए मुझे सुबह जल्दी उठकर कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाने की कोई टेंशन नहीं थी। मैं आराम से सो गई। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई मैं जल्दी से उठ गई। मेरी फजर की नमाज मिस हो गई थी। मैं तो अलार्म लगा कर सोई थी, फिर उठी क्यों नहीं? मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया। हैरत है, एक भी अलार्म नहीं बोला। लगता है मैंने आंखें बंद करके लगाया था। मैं तासुफ से सोचने लगी और जल्दी से उठकर हाथ मुंह धोया। सूरज निकल चुका था। मैंने नमाज अदा की और अम्मी के कमरे में चली गई। मैं और मम्मा दोपहर को सारा आंटी के घर चले गए। सारा आंटी मम्मा की दोस्त थी और रिश्ते करवाती थी। अगर बात पक्की हो जाए तो अगली दफ़ा भाई भी साथ ज़रूर जाएं। हम दोपहर को 4 बजे लड़की वालों के घर मौजूद थे। उनकी फैमिली बड़ी नहीं थी, सिर्फ लड़की थी और उसकी माँ थी। लड़की का नाम शनाया था। मुझे वो बहुत पसंद आई थी। अम्मी को भी शनाया और उसकी अम्मी बहुत अच्छी लगी थी। रिश्ते की बात पक्की हो रही थी। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा है। मैंने सर उठाकर देखा तो वो शनाया थी।
مجھے دیکھ کر اس نے مسکراہٹ میری طرف اچھالی۔ نہ جانے کیوں مجھے اسے دیکھ کر خوف محسوس ہوا۔ اس کی آنکھیں عجیب سی تھیں، ان میں کچھ بہت عجیب تھا۔ میں بھی مشکل سے مسکرا دی۔ میری حالت عجیب ہونے لگی، سر شدت سے پھٹنے لگا۔ لگتا ہے کل شاہزیب کے ساتھ جو اوور ایٹنگ کر لی ہے اس کا نتیجہ ہے یہ۔ میں اپنا سر تھام کر بولی۔ رشتہ پکا ہو چکا تھا۔ ماما نے شنایا کو انگوٹھی پہنا دی۔ اس کے بعد ہم گھر آ گئے۔ میرے پاس شنایا کے پکس موجود تھیں جو آج کے دن میں نے لی تھی۔ شہیر بھائی، یہ دیکھیں آپ کی ہونے والی وائف۔ میں نے بھائی کے آگے فون کیا۔ بھائی نے بس ایک نظر شنایا پر ڈالی تھی۔ جانتا ہوں میں، ماما مجھے پہلے پکس دکھا چکی ہیں، بھائی نے روکھا سا جواب دیا۔ میں نے تہش سے انہیں دیکھا۔ وہ پتہ نہیں اتنے سڑیل کیوں ہو گئے تھے۔ شنایا کے ساتھ پتہ نہیں وہ کیسا رویہ رکھتے۔ مجھے شنایا سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ ماما نے پاپا کو بھی واٹس ایپ پر شنایا کی پکس بھیج دی۔ ساری معلومات انہیں دے دی۔ پاپا کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ انہوں نے بھی یہی کہا ڈائریکٹ شادی کی ڈیٹ مانگ لی جائے۔ میرا بہت سر درد کر رہا تھا۔ میں نے اپنے لیے چائے بنائی اور پیناڈول کی گولی کھا لی، جس سے کافی افاقہ ہوا۔ بھائی کی شادی پورے 2.5 ماہ بعد ہونا قرار پائی۔ ابو بھی 2 ماہ بعد واپس آ رہے تھے۔ میں بہت خوش تھی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ بھائی کا سڑیل پن ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ یوں ہی خاموش خاموش پھرتے تھے۔ پتہ نہیں وہ اس شادی سے خوش تھے یا افسردہ۔ وہ کبھی ہمیں اپنے دل کی بات نہیں بتاتے تھے۔ میں فی الحال اس الجھن کو ذہن سے جھٹک چکی تھی کہ وہ خوش ہیں یا نہیں۔ بس مجھے اتنا معلوم تھا کہ میں خوش تھی۔ میں نے اپنا فون اٹھایا اور شاہزیب سے باتیں کرنے لگی۔ اچانک مجھے لگا جیسے کوئی میرے قریب آ کر کھڑا ہوا ہے۔ میں نے حیرت سے سر اٹھایا لیکن کوئی نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ سر جھکایا اور شاہزیب سے باتیں کرنے لگی۔ بالآخر وہ دن آ ہی گیا جس کا مجھے انتظار تھا۔ آج ہم نے بارات لے کر جانا تھا۔ میں پارلر سے تیار ہوئی تھی۔ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں بھائی کی شادی کے ساتھ ساتھ شاہزیب کے لیے بھی تیار ہوئی تھی۔ شام کو ہم بارات لے کر ہال پہنچے۔ شنایا بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اب بھائی بھی مسکرا رہے تھے۔ انہیں خوش دیکھ کر مجھے بھی اچھا لگا تھا کہ چلو شکر ہے آج کے دن بھائی نے سڑیل پن کا مظاہرہ نہیں کیا۔ شاہزیب نے میری بہت تعریف کی تھی۔ آج اسے دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا تھا۔ سب کچھ ہال میں اچھا تھا، لیکن ایک بات جو عجیب تھی وہ یہ کہ شنایا بھابھی کے خاندان میں کوئی نہ تھا سوائے ان کی امی کے۔ وہ دونوں صرف تنہا تھیں۔ شنایا بھابھی کی طرف سے ہم نے پہلے ہی ولی اور گواہوں کا انتظام کر لیا تھا۔ پہلے پہل تو ماما نے سوچا تھا کہ اگر شنایا کا خاندان نہیں ہے تو ہمیں کسی اور اچھے بڑے خاندان میں بھائی کا رشتہ کرنا چاہیے، لیکن بھائی نے کہا تھا وہ شنایا سے ہی شادی کریں گے۔ اسی لیے پھر ماما نے خاندان والی بات پر زیادہ توجہ نہ دی۔ ہال میں مجھے بار بار محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے کوئی گھور رہا ہے۔ اچانک سے مجھے پسینہ آنے لگا، حالانکہ ہوٹل میں اے سی کا انتظام تھا۔ نومبر کے شروع کے دن تھے۔ اس کے باوجود جب مجھے محسوس ہوتا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو میں پسینے میں بھیگ جاتی۔ پتہ نہیں آج کل مجھے کیا ہوتا جا رہا تھا۔ رخصتی کے بعد ہم شنایا بھابھی کو گھر لے آئے۔ کسی بھی قسم کی فضول تاخیر کے بنا ہم نے شنایا بھابھی کو بھائی کے کمرے میں پہنچا دیا۔ بھائی کا کمرہ میں نے اور میری کزنز نے مل کر سجایا تھا۔ میں نے رات کو کپڑے تبدیل کیے اور کمرے میں آ گئی۔ میرے کمرے میں 2 خالہ کی بیٹیاں، 1 نند اور 2 تایا کی بیٹیاں تھیں۔ ہم ٹوٹل 6 لڑکیاں کمرے میں تھیں۔ 3 لڑکیاں بیڈ پر تھیں، 1 صوفے پر لیٹ گئی، جبکہ میری خالہ کی بیٹیوں کو زمین پر سونے کی عادت تھی، اسی لیے وہ زمین پر بستر ڈال کر لیٹ گئی۔ باتیں کرتے ہوئے ہمیں 2 بج گئے۔ صبح ولیمہ ہے، اس لیے بہت جلدی اٹھنا پڑے گا، اب سو جاتے ہیں، میں نے سب سے کہا۔ سب نے میری بات پر اتفاق کیا۔ ہم سب تھکی ہوئی تھیں۔ میں نے کمرے کی لائٹ بجھائی اور کھڑکی کا پردہ پیچھے کر دیا۔ چاند کی روشنی کمرے میں آ رہی تھی، جس سے کمرے میں تھوڑا اجالا ہو گیا۔ میں آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ رات کو موسم ٹھنڈا تھا۔ ہم نے تھوڑی دیر اے سی چلایا اور کولنگ ہونے کے بعد بند کر دیا۔
पंखा भी बंद था और कमरे का दरवाज़ा भी। अब कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज़ गूंज रही थी, इसके अलावा कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं अभी कच्ची नींद में ही थी जब मुझे कोई अजीब सी आवाज़ आई। ये किसी घुंघरू की आवाज़ थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई भारी घुंघरू पहनकर कमरे में घूम रहा है। मेरा कमरा काफ़ी बड़ा था। अब आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। वो आवाज़ मेरे करीब आती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे बहुत करीब आ गई है। घुंघरू पहना हुआ है जिसने, वो पास से पास होता जा रहा है। कमरे में रोशनी थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे कोई कमरे में नज़र नहीं आ रहा था। मेरी सब कज़न सो रही थी। अब मुझे डर लग रहा था। मैं पसीने में भीग गई। वो आवाज़ अब रुक गई थी। मैंने एक निगाह कमरे में दौड़ाई। मेरी चीख निकलते निकलते रह गई, क्योंकि खिड़की के पास किसी का साया था। ऐसा लग रहा था कोई औरत खिड़की से बाहर देख रही है। उसके बाल खुले हुए थे। मैंने डर कर आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। आयतल कुर्सी पढ़ते ही वो गायब हो गई। मैंने ज़ोर से आंखें मीच ली। हो सकता है मैं थक गई हूँ, इसीलिए वहम हो रहा है। मैंने खुद को तसल्ली दी और अपनी नींद की तरफ करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगी। पहली बार मुझे डर लगा था। इसके बाद न जाने मैं कब सोई, मुझे मालूम नहीं। अगले दिन मैं उठी तो रात वाला वाक़या याद आया। मैं हंसी। मेरा सारा डर खौफ ख़त्म हो चुका था। मैं यही समझ रही थी कि रात को जो हुआ वो सिर्फ और सिर्फ मेरा वहम था। मैंने इस वाक़े को दिमाग से मादूम किया और वलीमे की तैयारी करने लगी। मैं आज भी पॉलर से तैयार हुई थी। आज भी शनाया भाभी बहुत अच्छी लग रही थी। मैं एक चीज़ बार बार महसूस कर रही थी। वो ये थी कि जब भी भाभी मेरी तरफ देखती मुझे अजीब सा एहसास होता। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों महसूस होता था। मैंने उनके साथ पिक्स खिंचवाई। वलीमा भी रात का ही था। शाहजेब और मेरा फ़ोटोशूट भी हुआ। रात को हम 10 बजे हॉल से निकले थे। काफ़ी मेहमान तो जा चुके थे। मेरी नंद भी चली गई थी। अब सिर्फ मेरे ताया की 2 बेटियां रह गई थी। हम तीनों बेड पर लेट गई। बातें करते करते वक्त हो गया था। वो न्यूयॉर्क से आई थी और वहाँ के मज़े मज़े के किस्से सुना रही थी और मैं दिलचस्पी से उन्हें सुन रही थी। बातें करते करते हमें आज भी रात का 1:30 बज गया। नींद से हमारी आंखें बोझल हो रही थी, इसीलिए हमें सोना ही पड़ा। आज मैंने कमरे में 0 का बल्ब जला लिया था। मौसम काफ़ी खुशगवार था। काली घटाओं ने आसमान पर डेरा जमाकर बादलों को अपनी ओट में छुपा लिया था, जिस वजह से चांद की रोशनी ना होने की वजह से अंधेरा हो गया। सर्दी भी बढ़ गई। कमरे की कुंडी भी मैंने लगा ली। आधी रात को दोबारा मेरी आंख घुंघरू की आवाज़ पर खुली। मैंने हैरानी से आंखें खोली। मैं खिड़की की जानिब करवट लेकर सो रही थी। मुझे ये देखकर सख्त हैरानी हुई कि खिड़की के पास कोई लड़की खड़ी है। वो दुबली पतली थी। उसकी लंबी सी मैक्सी थी। उस पर नग चमक रहे थे। उसके बालों की चोटी बनी हुई थी। चोटी भी नगों वाले छोटे क्लिप से मुज़य्यन थी। मैंने बेसाख्ता लबों पर हाथ रख लिया। ये तो शनाया भाभी थी। आज उन्होंने ही तो ये गुलाबी रंग वाली मैक्सी पहनी हुई थी। वो भी इतनी ही स्लिम थी। अचानक वो मेरी तरफ मुड़ी। वो भाभी ही थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहका लगाने लगी। इसके बाद वो अचानक ही धुएं की शक्ल इख्तियार कर गई और गायब हो गई। खौफ से मैं कांपने लगी। वो भाभी कैसे हो सकती थी? अव्वल बात तो ये थी कि कमरा लॉक होने के बावजूद वो अंदर कैसे आई? दूसरी बात, वो गायब कैसे हो गई? शायद भाभी के रूप में वो कोई और ही मखलूक थी। मैंने अपने साथ लेटी ज़ैनब को जगाया। वो उठकर बैठ गई। मेरी आवाज़ से लाइबा भी उठ गई। मैंने उन दोनों को कुछ नहीं बताया, अलबत्ता यही कहा कि मुझे डर लग रहा है। वो हंसने लगी कि तुम कब से डरने लगी मुस्वरा? तुम तो बहुत बहादुर थी। ज़ैनब ने हैरानी से हंसते हुए कहा। मैं उसको अब क्या सच बताती। आज हमने कम्फर्टर लिया हुआ था क्योंकि आज मौसम काफ़ी ठंडा था। उन दोनों ने मुझे अपने दरमियान में लिटा लिया। मैंने उनके सोने के बाद फ़ोन उठाया और शाहजेब को मैसेज किया। वो जाग रहा था।
باتوں کے دوران اس نے کل مجھ سے ملنے کو کہا۔ میں مسکرا دی۔ اسے باتیں کرنے کے بعد میرے خوف میں بہت کمی آ گئی تھی۔ فون سائٹ پر رکھ کر میں سو گئی۔ اگلے دن میں پریشان سی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کچھ دنوں سے ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ میں کل رات والے سہانے کو اپنا وہم ہرگز نہیں سمجھ سکتی تھی، کیونکہ اتنی شفاف چیز وہم نہیں ہو سکتی۔ شاہ زیب میرا ایک بہترین دوست بھی تھا۔ میں اسے اپنے دل کی ہر بات شیئر کرتی تھی۔ وہ میرے سب مسائل حل کر دیا کرتا تھا۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ اس سے بات کی جائے تو بہتر رہے گا۔ لیکن دوپہر میں اس کا میسج آ گیا کہ وہ مجھ سے مل نہیں سکتا، وہ ضروری کام میں پھنس گیا ہے۔ اس کا میسج پڑھ کر مجھے اداسی محسوس ہوئی۔ میں جانتی تھی کہ اب 1 ماہ سے پہلے اس سے ملنا ممکن نہ تھا، لہٰذا صبر کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ 1 ماہ بعد تایا اور ابو سب نیو یارک چلے گئے۔ ابو کا کہنا تھا کہ وہ کوشش کریں گے کہ 1-2 سال تک بزنس کو پاکستان شفٹ کر لیا جائے۔ سب کے جانے سے گھر میں اداسی پھیل گئی تھی۔ میں مما کے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ کیا سوچ رہی ہیں مما؟ میں نے مما سے کسی گہری سوچ میں گم پا کر پوچھا۔ بیٹا، مجھے وہم ہو رہے ہیں، لگتا ہے کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس جانا پڑے گا۔ مما کی بات سن کر مجھے شدید پریشانی ہو گئی۔ کیا ہوا مما آپ کو؟ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ بیٹا، کچھ دنوں سے مجھے وہم ہو رہا ہے کہ کمرے میں گھنگروں کی آوازیں آتی ہیں، اور جب دیکھتی ہوں تو کمرے میں کوئی لڑکی ہوتی ہے اور ایک دم سے غائب بھی ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ماما کی بات سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میں نے مشکل سے خود کو نارمل کیا۔ او ماما، کیا ہو گیا ہے؟ شادی کی بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے آپ کو، اسی لیے ایسا لگ رہا ہے۔ سائیکائٹرسٹ کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے اچھے بھلے انسان کو بھی پاگل قرار دے دیتے ہیں۔ آپ رہنے دیں، میں آپ کے ساتھ سو جاؤں گی، دیکھیے گا کچھ نہیں ہوگا، میں نے مما سے کہا۔ میں چاہ کر بھی ان کو یہ نہیں بتا پائی کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اب شاہ زیب سے ملنا ناگزیر تھا۔ شنایا بھابی بھی کمرے میں آ گئی۔ آتے ہی انہوں نے مسکراہٹ پھیلا کر ہماری جانب دیکھا۔ وہ بہت معصوم تھی۔ ان کے آتے ہی ہم ان سے باتیں کرنے لگے، جس سے ہمارا دل کافی بہل گیا اور اداسی تھوڑی دور ہوئی۔ بھائی آفس جا چکے تھے، اب گھر میں صرف ہم تینوں تھی۔ اگلی رات میں مما کے ساتھ سو گئی تھی اور رات کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے اب سے مما کے ساتھ ہی سونے کا فیصلہ کیا۔ 2-3 دن یوں ہی گزر گئے، لیکن چوتھی رات جب ہم سو رہے تھے تو کسی نے میرا کاندھا جھنجھوڑا۔ مجھے لگا مما ہے، لیکن جیسے ہی آنکھ کھولی تو دنگ رہ گئی۔ وہی غیر انسانی مخلوق تھی۔ میں ڈر کے مارے ہوش میں آ گئی۔ صبح اٹھی تو مجھے بخار ہو گیا۔ میں نے اس سب کے بارے میں ابھی شاہ زیب کو کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ بہت مصروف تھا۔ اگلے دن جمعہ آ گیا۔ میری طبیعت بہتر ہو گئی۔ میں نے اور مما نے مل کر نماز پڑھی، لیکن شنایا بھابی نے نہ پڑھی۔ میں نے کبھی ان کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ کمرے میں پڑھ لیتی ہوں۔ میں نے سوچا اور کچن میں چائے بنانے کے لیے چلی گئی۔ میں چائے بنا رہی تھی جب مجھے اپنی کمر پر گیلے پن کا احساس ہوا۔ ایسے لگا جیسے کسی نے میرے اوپر گیلی نم سی کوئی چیز پھینکی ہے۔ میں نے گردن پر ہاتھ پھیرا اور دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ وہ تو خون تھا۔ ڈر کے مارے میری حالت بری ہو گئی، میں زرد پڑ گئی۔ اسی اثنا میں بھابی اندر آ گئی۔ میں بھی تمہاری مدد کروں مسفرہ؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگی۔ میں نے ڈرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ اب وہاں خون نہیں تھا۔ نہیں بھابی، آپ آرام سے بیٹھ جائیں، چائے بس تیار ہے، میں لہجہ نارمل رکھتے ہوئے بولی۔ اچھا جی، پھر لے آؤ جلدی، وہ بولی اور کچن سے چلی گئی۔ میں نے اچھی طرح چیک کیا، اب خون کہیں بھی نہیں تھا۔ 15 دن مزید گزر گئے۔ سردیاں اپنے عروج پر آ چکی تھی۔ میرے ساتھ ابھی تک وہی معاملہ ہو رہا تھا۔ اب تو وہ لڑکی مجھے پکارنے بھی لگی تھی۔ آدھی راتوں کو وہ مجھے کمرے میں تو کبھی صحن میں چلتی پھرتی نظر آتی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ میں بہت خوفزدہ تھی۔ میں بھائی کو نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ وہ ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ میں کمرے میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ شاہ زیب کا فون آ گیا۔ میرا دل خوشی سے دھڑکا۔ اتنے دنوں بعد
آج اس نے کال پر بات کی تھی۔ السلام علیکم۔ میں نے جلدی سے فون اٹھایا۔ وعلیکم السلام۔ کب سے کال ملا رہا تھا لیکن تمہاری لائن مصروف آ رہی تھی، شاہ زیب نے کہا۔ اچھا، لیکن میں تو کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، نہ مجھے تمہاری کوئی کال آئی ہے، شاید نیٹ ورک ایشو ہے، میں نے بتایا۔ اوکے سویٹ ہارٹ، آج مل سکتی ہوں مجھ سے؟ اسی ریسٹورنٹ، شام 4 بجے۔ شاہ زیب کی بات سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ میرا دل تو کب سے اس سے ملنے کے لیے بے قرار تھا۔ میں نے اس سے بات کرنے کے بعد فون رکھ دیا۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ بھابھی یکدم میرے سامنے آ کر بولی تو میں ڈر گئی۔ اوہ سوری، تم ڈر گئی؟ بھابھی تعصب سے بولی۔ مجھے ان کا لہجہ عجیب سا لگا۔ بھابھی، وہ ایک دم آپ آ گئی نا، اسی لیے میں ڈر گئی۔ میں نے شاہ زیب سے بات کی تھی، وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، آج ریسٹورنٹ جاؤں گی میں نے بتایا۔ وہ میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ اگر تمہیں برا نہ لگے تو میں بھی ریسٹورنٹ چلوں تمہارے ساتھ؟ مجھے آؤٹنگ کا بہت شوق ہے، تم فکر نہ کرو، میں اپنا گھوم لوں گی ریسٹورنٹ میں، تم اور شاہ زیب آرام سے باتیں کر لینا۔ بھابھی کی بات سن کر میں مسکرائی۔ مجھے برا نہیں لگے گا شنایا بھابھی، بلکہ آپ ساتھ جائیں مجھے اچھا لگے گا۔ آپ تھوڑی دیر میں تیار ہو جائیں، 3:30 بجے نکلنا ہے ہمیں۔ میں نے رضامندی ظاہر کی۔ اس کے بعد وہ تیار ہونے چلی گئی۔ میں نے ماما کو بتایا کہ میں شاہ زیب سے ملنے جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا وہ بھی اپنی کسی دوست کے گھر جانا چاہتی ہیں، اسی لیے وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں گی، راستے میں اتر جائیں گی۔ خیر یوں 3:30 پر ہم گھر سے باہر نکل آئے۔ بھائی تو گھر پر موجود نہیں تھے، اسی لیے ہمیں ٹیکسی کروانا پڑی۔ راستے میں ماما اپنی دوست کے گھر اتر گئی تھی، جبکہ ان کے جانے کے ٹھیک 5 منٹ بعد ریسٹورنٹ بھی آ گیا۔ ہم جلدی پہنچ گئے تھے۔ شاہ زیب ابھی نہیں آیا تھا۔ ہم جب بھی آتے تھے ایک مخصوص جگہ پر بیٹھتے تھے اور وہ جگہ خالی نظر آ رہی تھی۔ آج ورکنگ ڈے تھا، اسی لیے لوگ بھی کم تھے۔ بھابھی، ابھی شاہ زیب نہیں آیا، میں نے ان کو بتایا۔ اچھا تم ایسا کرو، اس کا انتظار کر لو، اتفاق سے میری ایک پرانی دوست بھی یہاں آئی ہوئی ہے، میں ذرا اس سے مل لیتی ہوں۔ بھابھی نے ایک جگہ دیکھتے ہوئے کہا۔ واہ، یہ تو اچھا ہو گیا، آپ بھی اکیلے بور نہیں ہوں گی، میں چلتی ہوں پھر، میں نے مسکرا کر کہا۔ وہ آگے جا چکی تھی جبکہ میں ٹیبل کے گرد کرسی کھینچ کر بیٹھ چکی تھی۔ کچھ دیر میں شاہ زیب بھی آ گیا۔ آتے ساتھ اس نے میرا حال پوچھا۔ آج کیا کھانا پسند کرو گے شاہ زیب؟ آج لنچ میری طرف سے ہوگا، میں نے مسکرا کر پوچھا۔ میں نے یہاں تمہیں کھانے کے لیے نہیں بلایا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تو پھر کوئی ضروری بات ہے؟ لیکن بات تو کھانے کے دوران بھی ہو سکتی ہے، میں نے شاہ زیب سے کہا۔ جو بات میں کرنے والا ہوں اسے سننے کے بعد تمہارے حلق سے ایک نوالہ اتر نہیں سکتا۔ کھانا ادھورا چھوڑنے سے بہتر ہے کہ کھانا آرڈر ہی نہ کیا جائے، وہ مزید سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات پر تو میں حیران رہ گئی، وہ کبھی ایسے بات نہیں کرتا تھا، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا۔ کیا ہوا شاہ زیب، اپسٹ کیوں ہو؟ میں نے پوچھا۔ تمہاری وجہ سے، وہ میری طرف اشارہ کر کے بولا۔ میری وجہ سے کیوں؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں تم جیسی لڑکی کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا، میں تمہیں جلد طلاق دے دوں گا۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ بھلا کیسا مذاق تھا؟ تم کیا کہہ رہے ہو شاہ زیب؟ اس طرح کا مذاق کیوں کر رہے ہو؟ میں نے برہمی سے پوچھا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ ایک حقیقت ہے۔ میں تم جیسی آوارہ لڑکی سے ہرگز رشتہ نہیں رکھ سکتا جو دوسرے مردوں سے بھی تعلق رکھتی ہو۔ میں نے کئی بار تمہیں دوسرے مردوں کے ساتھ دیکھا ہے اور تم فون پر بھی ہر وقت مردوں سے باتیں کرتی ہو، اسی لیے تمہاری لائن ہمیشہ مصروف ہوتی ہے۔ شاہ زیب کے الزام پر میں صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے آس پاس کی آوازیں آنا بند ہو گئی۔ میرا دماغ اس کی باتیں سن کر معاف ہونے لگا۔ وہ مجھ پر کس قدر گھٹیا الزام لگا رہا تھا۔ تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی یہی اوقات رکھتی ہے کہ اسے اپنی زندگی سے نکال باہر کیا جائے، کیونکہ تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہی ہیں جو شریف لڑکوں سے رشتہ بنا کر انہیں بے وقوف بناتی ہیں اور اپنے عاشقوں سے ملتی رہتی ہیں۔ میں تم جیسی بد کردار لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، جلدی میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور اس کے بعد میں تمہاری شکل تک نہیں دیکھوں گا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا اور اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ شاہ زیب، میری بات سنے بغیر ہی وہ چلا گیا۔ وہ وہاں سے جا چکا تھا، اس کے جاتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ وہ کیا کہہ کر گیا تھا؟
اتنا گھٹیا الزام اس نے مجھ پر کیسے لگایا تھا؟ وہ تو جانتا تھا کہ اس کے سوا میری زندگی میں کبھی کوئی مرد نہیں آیا، نہ میں نے کبھی کسی لڑکے سے دوستی کی۔ اس نے مجھے میری ہی نظروں میں شرمندہ کر دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی شاہ زیب مجھے کبھی ایسے بھی کہہ سکتا ہے۔ اس نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی تھی۔ کیا ہوا؟ شاہ زیب کیوں اٹھ کر چلا گیا؟ اور تم رو کیوں رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے؟ بھابھی نے شاہ زیب کی جگہ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ سب ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا شنایا بھابھی۔ وہ مجھے طلاق دینا چاہتا ہے۔ میں نے اپنی بات مکمل کی اور ان کی جانب دیکھا۔ اچانک سے ان کی آنکھیں سرخ ہوئیں اور لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ وہ میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ کسی اور کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے سر جھکا لیا۔ میرا دل اب زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا جو میں سوچ رہی تھی وہ سچ تھا؟ اور اگر واقعی یہ سب کچھ سچ ہو گیا تو؟ میں کانپنے لگی۔ تم گھر چلو مسورہ، ایسے کیسے شاہ زیب تمہیں طلاق دے سکتا ہے؟ شہیر آئے گا نا، اسے سب بتانا، وہ خود سنبھال لے گا سب، بھابھی نے مجھ سے کہا۔ میں نے ماما کو میسج کیا کہ وہ کب آئیں گی۔ انہوں نے جواب دیا وہ بھائی کے ساتھ آ جائیں گی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ چلیں بھابھی، میں نے ان سے کہا اور ہم ٹیکسی لے کر گھر آ گئیں۔ بھابھی نے آتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئیں اور میں اپنے۔ مجھے ان کے کمرے سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پتہ نہیں وہ کیوں ہنس رہی تھیں، لیکن ان کی ہنسی اتنی بھیانک تھی کہ میری روح کانپ گئی۔ میں نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھ کر خود پر اور کمرے پر پھونکی۔ اس کے بعد وضو کر کے آئی۔ شاہ زیب کی باتوں کو میں فی الحال بھول گئی۔ میں نے وضو کیا، قرآن مجید اٹھا لیا۔ میں کپ کپاتے ہاتھوں سے اسے لے کر کمرے کے دروازے میں کھڑی ہو گئی۔ جو میں کرنے جا رہی تھی وہ معلوم نہیں ٹھیک تھا یا نہیں، لیکن مجھے یہ ضرور کرنا تھا۔ یہ رات سے پردہ اٹھانے کا وقت تھا۔ میں نے زور زور سے سورہ ناس اور فلق کی تلاوت کرنا شروع کی۔ اب مجھے بھابھی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس میں اب کوئی شک باقی نہ تھا کہ وہی جنات میں سے تھی۔ میں نے اس کے بعد سورہ جن کی تلاوت کی تو وہ مزید بھڑک اٹھی۔ وہ چیخ کر دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ انہیں دیکھ کر میں ڈر گئی، لیکن میں نے پڑھائی نہ چھوڑی۔ ان کا پورا جسم کالا سیاہ تھا، ان کی آنکھیں سرخ تھیں اور لمبے بال۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے صدیوں سے بالوں کو دھویا نہیں تھا۔ ساتھ ان کا چہرہ بہت زیادہ ڈراونا تھا۔ بند کر اسے، بند کر ورنہ مار دوں گی میں تجھے۔ وہ مجھے روکنے کے لیے چیختی ہوئی میرے قریب آنے لگی، لیکن میں نے آیت الکرسی پڑھ کر پھونکی، اس لیے وہ پاس نہیں آ سکیں۔ جیسے ہی وہ پاس آنے کی کوشش کرتی دور جا گرتی۔ میں نے اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ بند کر اسے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، میں سب کو مار ڈالوں گی۔ وہ زمین پر گر گئی اور تڑپتے ہوئے بولی۔ اس کا جسم سرخ اور سیاہ ہو گیا، اس کی آنکھوں سے خون نکلنے لگا۔ میں نے تلاوت نہ روکی، ممکن تھا وہ جلد ہی مر جاتی، اس کا مرنا ہی بہتر تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ وہیں ڈھیر ہو گئی۔ میں نے تلاوت روک دی لیکن وہ نہ اٹھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ میں قرآن پاک پکڑا ہوا تھا، قریب جا کر اسے دیکھا لیکن وہ نہ اٹھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، اس کا چہرہ بہت ڈراونا لگ رہا تھا۔ میں نے اس پر پانی کے چھینٹے پھینکے تاکہ اس کی موت کی تسلی کر لوں۔ مجھے تب تسلی ہوئی جب پانی پھینکنے کے بعد بھی وہ نہ اٹھی۔ جیسے ہی میں نے پانی پھینکا تو پانی اس کے وجود پر ڈلتے ہی سوکھ گیا۔ اس کے وجود میں بہت حدت تھی کیونکہ وہ جنات میں سے تھی۔ اسی اثنا میں گھر کا دروازہ کھلا اور بھائی اور مما اندر آ گئے۔ مما کی تو اس جننی کو دیکھ کر چیخ ہی نکل گئی۔ وہ دونوں اب حیرت کا بت بنے اس کی لاش کو تکنے لگے اور پھر مجھے۔ بھائی، مما، یہ جنات میں سے ہے اور یہ شنایا بن کر ہمارے ساتھ رہ رہی تھی۔ آج اس کا اصلی چہرہ ہمارے سامنے آ گیا۔ میں نے ان دونوں سے کہا۔ وہ دونوں ابھی تک حیرت کا بت بنے کھڑے تھے۔ اس کی لاش وہیں پڑی تھی۔ تم عامل صاحب کو لے کر آؤ فوراً، مما روتے ہوئے بولی۔ وہ کافی ڈر گئی تھی۔ آپ دونوں کو کیسے چھوڑ کر چلا جاؤں؟ بھائی کانپتی آواز میں پوچھنے لگے۔ بھائی، آپ فکر نہ کریں، یہ زندہ نہیں ہے۔ اب میرے پاس قرآن بھی ہے، ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ دیر نہ کریں اور جلدی سے انہیں لے آئیں۔ میری بات سن کر انہوں نے اسبات میں سر ہلایا اور فوری باہر کو بھاگے۔ 10 منٹ میں وہ عامل صاحب کو ساری بات بتا کر لے آئے۔ عامل صاحب اپنی زنبیل لے آئے۔ انہوں نے آتے ہی پڑھائی شروع کی۔
کافی دیر وہ کچھ پڑھتے رہے۔ ہم صوفے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگے۔ ماما اور میں بھی مسلسل پڑھائی کر رہی تھی۔ بھائی پریشان بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس جننی کا وجود وہاں سے دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ عامل صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ عامل صاحب تشریف رکھیے۔ بھائی کے کہنے پر وہ صوفے پر بیٹھ گئے۔ کیا بات ہے عامل صاحب؟ آپ کو کیا پتہ چلا؟ وہ کون تھی اور کس مقصد کے لیے آئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ بیٹا پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کس طرح پتہ چلا کہ وہ غیر انسانی مخلوق ہے؟ عامل صاحب نے مجھ سے پوچھا۔ کافی عرصے سے مجھے گھر میں بھابھی کے روپ میں کوئی نظر آتا تھا۔ پہلے مجھے لگتا تھا وہ جو بھی ہے بھابھی کے روپ میں پھرتا ہے۔ مجھے بھابھی کی آنکھوں سے ہمیشہ ہی خوف آتا تھا، نہ جانے کیوں۔ میرے ساتھ پہلا غیر معمولی واقعہ بھابھی کو پہلی بار دیکھنے سے پہلے پیش آیا۔ میں تب آئینے کے آگے کھڑی تھی اور اپنے پیچھے مجھے کسی کا سایہ محسوس ہوا۔ اسی طرح پھر ہوتا گیا۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ میں ان کو ساری بات بتانے لگی۔ میں نے شروع سے آخر تک انہیں سب کچھ بتایا۔ آج میں نے ریسٹورنٹ میں بھابھی کو دیکھا تو ان کی آنکھوں کا رنگ ایک دم سرخ ہو گیا تھا، پھر خود ہی کالا ہو گیا۔ مجھے ان پر شک ہو گیا۔ میں نے کبھی ان کو نماز یا قرآن پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے سوچا تھا اگر قرآن پڑھنے سے بھابھی کو کچھ نہیں ہوا تو اس کے دو مطلب ہوں گے، یا تو وہ انسان ہوں گی یا پھر نیک جنات میں سے ہوں گی۔ اگر قرآن سننے کے بعد انہیں کچھ ہوا تو وہ برے جنات میں سے ہوں گی۔ اسی طرح ان کی نیت اور مقصد معلوم کرنے کے لیے میں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ برے جنات میں سے تھیں، اسی لیے تڑپنے لگیں اور مر گئیں۔ میں نے بتایا۔ پھر مما نے بھی ان کو بتایا کہ 3-4 بار انہوں نے بھی شنایا بھابھی کو گھر میں عجیب و غریب حلیے میں پھرتے دیکھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ وہ برے جنات میں سے تھی اور برے مقصد سے آئی تھی۔ اس کا مقصد آپ سب کو مار دینا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ آپ کو پہلے ہی علم ہو گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی نے آپ پر جادو کروایا ہے، اس وجہ سے یہ سب ہوا۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، یہ جادو بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اس میں انسان برے شیطان جنات کو اپنا قیدی بناتا ہے اور ان سے برے کام کرواتا ہے۔ اگر اس کا کام ختم ہونے سے پہلے ہی جن مر جائے تو اس جادو کا اثر الٹا ہو جاتا ہے اور جنات کے ساتھ ساتھ جادوگر بھی مر جاتا ہے۔ اللہ سے اچھی امید رکھتے ہوئے کہتا ہوں، وہ فتنہ باز انسان جس نے جادو کیا ہے وہ بھی اب تک مر چکا ہوگا۔ جنات اسے مار چکے ہوں گے۔ آپ نے آج سے گھر میں روزانہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور قرآن سمیت نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ عامل صاحب نے تفصیل سے بتایا اور پھر گھر سے چلے گئے۔ ہم سب حیران بیٹھے تھے۔ ہم پر جادو کون کروا سکتا ہے؟ شاہ زیب کی باتیں یکدم مجھے یاد آئیں تو میں اپنے آنسوں کو قابو میں نہ رکھ سکی۔ میں اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس سے جدائی کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسی لیے نہ چاہتے ہوئے خود پر ضبط کرنے کے باوجود بے شمار آنسو میری آنکھوں سے چل پڑے۔ کیوں رو رہی ہو مسفرہ؟ اب تو سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ بھائی نے پیار سے کہا۔ ماما بھی مجھے روتا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ بھائی میں شاہ زیب کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ میں نے انہیں سچ بتایا۔ میں چاہتی تھی وہ شاہ زیب سے بات کریں۔ لیکن کیوں؟ ہوا کیا ہے؟ کیا اور بھی کوئی بات ہے جو تم چھپا رہی ہو؟ بھائی نے پوچھا۔ میں نے آنسو پوچھتے ہوئے ان دونوں کو بتانا شروع کیا کہ میں آج شاہ زیب سے ریسٹورنٹ ملنے گئی تھی۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا، اس نے مجھے بہت بری باتیں کہیں۔ ایک بار مجھے پھر رونا آنے لگا۔ کیا کہا اس نے تمہیں؟ بھائی کو حیرانی ہوئی۔ وہ بھی جانتے تھے شاہ زیب مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ ایک حقیقت ہے۔ میں تم جیسی آوارہ لڑکی سے ہرگز رشتہ نہیں رکھ سکتا جو دوسرے مردوں سے بھی تعلق رکھتی ہو۔ میں نے کئی بار تمہیں دوسرے مردوں کے ساتھ دیکھا ہے اور تم فون پر بھی ہر وقت مردوں سے باتیں کرتی ہو، اسی لیے تمہاری لائن ہمیشہ مصروف ہوتی ہے۔ تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی کی یہی اوقات ہے کہ اسے اپنی زندگی سے باہر نکال دیا جائے، کیونکہ تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہی شریف لڑکوں سے رشتہ بنا کر انہیں بیوقوف بنانے کے لیے ہیں، اپنے عاشقوں سے ملتی رہتی ہیں۔ میں تم جیسی بدکردار لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ جلدی میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور اس کے بعد میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں نے روتے ہوئے بھائی اور ماما کو ساری بات بتائی۔ ان دونوں کو سانپ سوکھ گیا۔ وہ ایسا کیسے کہہ سکتا ہے تمہیں؟ میں اس کو ایسا نہیں سمجھتی تھی۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ ابھی چلو میرے ساتھ، میں اس کا منہ توڑ کر آتی ہوں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تم پر ایسا گھٹیا الزام لگانے کی؟ ماما
تیش سے بولی۔ انہیں واقعی شدید غصہ آیا تھا۔ اٹھ کر خالہ کے گھر جانے کا سوچ رہی تھی۔ میں بھی تیار تھی۔ رک جائیں، مجھے آپ دونوں سے کوئی بات کرنی ہے، بیٹھ جائیں، بھائی نے اچانک کہا تو ہم دونوں بیٹھ گئیں۔ میں سمجھ چکا ہوں جادو کس نے کروایا ہے، بھائی ہمیں دیکھتے ہوئے بولے۔ کس نے کروایا؟ مما نے حیرت سے پوچھا۔ کومل نے۔ بھائی کی بات سن کر ہم ششدر رہ گئے۔ بھائی نے مزید بتانا شروع کیا۔ کومل سے میری یونیورسٹی میں دوستی ہوئی تھی۔ وہ مجھے پسند کرتی تھی لیکن میں نہیں کرتا تھا۔ میرے پلانز تھے کہ میں نیو یارک جاؤں گا اور وہاں سیٹل ہو جاؤں گا اور آپ دونوں کو بھی لے جاؤں گا۔ میں نے کومل سے شادی سے انکار کر دیا، دوستی کرنے سے بھی، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا، اس کی طرف کھینچتا چلا گیا اور میں اس سے محبت کر بیٹھا۔ بات شادی تک پہنچ گئی۔ کچھ ماہ پہلے اس کی کزن سے مجھے پتا چلا کہ کومل کی ماں جادوگر تھی اور اپنے جادو کی وجہ سے وہ مر گئی تھی۔ عموماً جو جادوگر ہوتے ہیں ان کے بچے نہیں ہوتے کیونکہ جنات ان کے بچوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، لیکن کومل خوش قسمتی سے بچ گئی تھی اور وہ بھی اسی کالے علم کے بارے میں کافی کچھ جانتی تھی۔ یہ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا اور میں جان گیا کہ اس نے مجھ پر بھی کوئی جادو کیا تھا۔ اسی وجہ سے میں اس کی طرف مائل ہوا تھا، ورنہ میں عشق محبت سے دور بھاگتا تھا۔ میں کومل سے ڈر گیا تھا کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ بہت سے جنات ہوتے ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر اسے وہی الفاظ کہے جو شاہ زیب نے تم سے کہے تھے۔ اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست کے ذریعے کومل کے مجھ پر کیے گئے جادو کا اثر زائل کروایا، جس کے بعد مجھے کومل سے نفرت ہو گئی، بالکل اسی طرح جیسے میں پہلے اس سے کرتا تھا۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ اس نے ہی اس جننی کو ہمارے پاس بدلہ لینے کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر شاہ زیب سے وہ باتیں کہلوائیں۔ میں جانتا ہوں شاہ زیب تم سے بہت محبت کرتا ہے، تم پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بھائی کی بات سن کر ہم ہکا بکا رہ گئے۔ خوشی سے مجھے ایک بار پھر رونا آ گیا۔ میں جانتا ہوں مجھے کومل پر الزام نہیں لگانا چاہیے تھا، لیکن وہ اصل میں بہت بری لڑکی تھی۔ اس کا اصل روپ آپ دیکھ چکے ہیں۔ اگر وہ برے کردار کی ہوتی تو میں اس سے شادی کر کے اسے سنوار دیتا، لیکن ایک جادوگر کی جادوگر بیٹی سے میں شادی نہیں کر سکتا تھا۔ خیر، ان باتوں کو بھول جائے۔ اس ویکینڈ شاہ زیب کی فیملی سمیت انوائٹ کریں اسے، ہم مسورہ کی رخصتی کی تاریخ پکی کرتے ہیں۔ بھائی نے مجھے کہا اور پھر گلے سے لگا لیا۔ میں خوشی سے رو پڑی۔ مجھے تم پر فخر ہے، تم نے آج وہ کام کیا ہے جو میں کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ بھائی کی بات سن کر میں مسکرا دی تھی۔ ماما نے بھی مجھے بہت پیار کیا۔ اچانک بھائی کو کسی کا فون آیا۔ کس کا فون تھا بھائی؟ جب بھائی نے فون بند کیا تو ہم سے پوچھا۔ کومل کی کزن کا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ کومل مر چکی ہے۔ بھائی کی بات سن کر ہم نے شکر کا سانس لیا۔ اب ہمیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اور دھیان رکھیے گا، کسی کو بھی شنایا کی سچائی پتہ نہ چلے۔ ہم سب سے یہی کہیں گے، شنایا اپنے میکے گئی تھی اور اپنی امی کے ساتھ جاتے ہوئے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مر گئی۔ جب سب پوچھیں گے تو کہہ دیں گے ہمیں اسے جلد دفنانا پڑا اور کسی کو بتا نہ سکے۔ بھائی نے پلان بنا لیا۔ اس کے بعد ہم نے ایسا ہی کیا۔ ساری سچائی سب رشتہ داروں کو بتانا مناسب نہیں تھا۔ ہم نے عامل صاحب سے بھی کہہ دیا کہ وہ یہ بات سنبھال لیں اور کہہ دیں کہ شنایا اور اس کی امی کا جنازہ انہوں نے پڑھایا تھا۔ وہ اس بات پر راضی ہو گئے تھے۔ 2 دن بعد سب کو ہم نے یہ خبر پہنچا دی کہ ان کی اچانک موت پر سب حیران تھے۔ سائرہ آنٹی جنہوں نے رشتہ کروایا تھا انہوں نے بھی افسوس کا اظہار کیا۔ جس جگہ شنایا اور اس کی ماں رہ رہے تھے وہاں تالا لگا تھا۔ شاہ زیب اپنی فیملی سمیت گھر آ چکا تھا۔ وہ سب ہماری رخصتی کی بات کر رہے تھے۔ میں اٹھ کر اندر چلی گئی۔ شاہ زیب میرے پیچھے آیا۔ اسے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میں جانتی تھی اس دن شاہ زیب نے جو بھی کہا وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے رونا آ گیا۔ شاہ زیب چلتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے کھڑا کر کے اپنے گلے سے لگا لیا۔ میرے رونے میں تیزی آ گئی، البتہ اس کی قربت سے مجھے سکون ملا۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا جس کے لیے میں خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ تم یقین نہیں کرو گی پر اس وقت میں تم سے ہماری رخصتی کی بات کرنے آیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ اچانک کیا ہوا۔ میں نے وہ سب بکواس کہہ دی۔ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں جو بھی کہا وہ ہوش و حواس میں نہیں کہا تھا۔ شاید کام کا بہت لوڈ تھا، اسی لیے میرا دماغ پھر گیا تھا۔
گھر جاتے ہی میں عجیب سی کیفیت میں گرا رہا اور سو گیا۔ جب اگلے دن اٹھا تو پتہ چلا کہ میں نے کیا بکواس کی تھی۔ میں بہت شرمندہ ہوں، لیکن تمہیں بتا نہیں سکا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور دماغ کو پرسکون رکھنے کی دوا بھی لے لی۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھ سے ناراض مت ہونا۔ شاہ زیب اداسی سے بولا۔ اس کی آواز میں مجھے روحان سا پن محسوس ہوا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی کیونکہ میں سچائی جانتی تھی۔ ٹھیک ہے، معاف کیا، پر آئندہ کبھی چھوڑنے کی بات نہ کرنا۔ میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں اس سے جدا ہو کر کہا۔ اس نے میرے ماتھے کو چوما اور ہم باہر آ گئے۔ ہماری رخصتی اگلے ماہ ہونا قرار پائی تھی، اور سب سے حیرت والی اور خوشی کی بات یہ تھی کہ بھائی کی شادی میری نند سے اگلے ماہ ہونے والی تھی۔ اس رشتے کی بات خالو نے خود کی تھی۔ میری نند کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اتنی خوشیاں دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو گئیں اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔